सबसे पहले बेटियों का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने रिसेप्शन पे इज्जत अफजाई की। दूसरे नंबर पे तो मैं चंद जुमले अर्ज करूँगा, रात सोने से चंद मिनट पहले उसे गौर करना है। औरत जो है वो अजीम है, उसकी शान बहुत बुलंद है। जब तक और साधना दे मर्द की जिंदगी पूरी हो ही नहीं सकती। इसकी पहली दलील बाबा आदम और माई हवा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या जिक्र, ये तो किसी गिनती में नहीं है। औरत पैगंबरों की माँ है, औरत ने पैगंबरों को जन्म दिया है, ये है मकाम औरत का। आज के दौर में जो तारीखियाँ हैं, इसको मुकाबला करने के लिए औरत मर्द का इस तरह साथ दे सकती है कि आप कुरान पढ़कर अपनी औलादों को, मुआशरे को इन तारीखियों से निजात दिलाएं और हिम्मत से काम। ये हमारा काम है। आपका शुक्रिया। वस्सलाम। मुस्तकबिल जिंदगी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसी जिंदगी जिसका हमें कोई पता नहीं ख्याल नहीं अगले मोमेंट में मेरे साथ क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कुरान करीम में अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में ये फरमाता है कि मेरे हबीब या साधुना का मादा युद्ध आप क्या हबीब आपसे ये लोग सवाल करते हैं कि मेरी राह में कितना दें, तो इनको कहो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है वो मेरी राह में दे दें। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला कई जगह फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में खर्च करो। तो उसकी राह में खर्च करने वाले जो होते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत कुछ देता है, काफ़ी गुना ज़्यादा वापस करता है। तो मेरा ذاتی अक़ीदा ये है कि जो रफ़ाई काम होते हैं, रफ़ाई अदारे होते हैं, ये असल में अल्लाह ताला के प्रोग्राम होते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों में किसी ड्यूटी निकाल देता है कि तुम ये काम शुरू करो, और जब उनका पता देती से वो काम शुरू कर देता है तो फिर अजीब और गरीब तरीके से मदद आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आप बेटियों, बहनों और भाइयों को यही कहूँगा कि अपने लिए तो हर कोई ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारें, दूसरों को प्यार करें। ये सोचे खाना खाते वक्त ये सोचे, इस्लाम ये कहते हैं कि ये सोचे कि आपके जो हमसाए हैं उनमें मैं कोई भूखा तो नहीं आपको दो, नए कपड़े पहनते हुए ये सोचेंगे कि कोई आपका जानने वाला ऐसा तो नहीं जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़्फ़ करें, फिर देखें अल्लाह ताला आपके ऊपर कितनी ज़्यादा रहमतें जो है वो नाज़िल करेगा। अल्लाह ताला पर उम्मीद रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है
کہ آپ قرآن کریم روز اپنا 1 صفحہ 2 صفحے جتنے صفحے آپ پڑھ سکیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو وہ روز اپنے پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ میری مادری زبان نہیں ہے۔ مجھے عربی کا اگر کئی لوگ عربی جانتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے وہ اگر قرآن کریم بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلط خیال ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ قرآن کریم مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اگر اس کے احکام کا ہم سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کس چیز کا ثواب ہمیں ملے گا؟ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق چلائیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کتابیں ہیں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اصولوں کے اوپر اپنے آپ کو چل کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، تو ان کی کتابیں پڑھنے سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں ابھی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میری اللہ تعالیٰ رکھے کہ بڑے بڑے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ ان کے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے جو ہیں وہ پور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس وقت اس بازنے والوں کو یا بیٹی چاہنے والے کا ان کا ہاتھ آیا تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ جب مکہ معظمہ میں 10,000 مجاہدین کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تو وہ مکہ جہاں مطلب ہے جس ہر قسم کا تکلیف جو ہے وہ آپ کو دی گئی تھی، وہ لوگ پریشان تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ جب اکٹھے ہو کر سامنے آئے تو دوست پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام اور قابل خوشی اور جوانی، آج کا دن جو ہے وہ یادگار ہے اس طرح کہ الفلاح جو ہے وہ اپنی عمر کی 4تھی دہائی میں موجود ہے۔ جہاں پر ذکر ہوا 34 سال کا، لیکن میں آپ کو چونکا دینا چاہتا ہوں، وہ بھٹ صاحب میں آپ کو چونکا دینا چاہتا ہوں کہ 34 سال کے مکمل ہوئے، آپ کا آج 35واں یوم تاسیس ہے جی۔ تو تھوڑا سا حساب میں فرق کرا کے میں نے ریمارکس کی یہ بات کی ہے، آپ کا آج 35واں یوم تاسیس ہے۔ دوسری بات، اس وقت جو یہاں بچیاں موجود ہیں وہ ان میں سے کوالٹی پڑھ رہی ہوگی، ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کتابیں ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی دینیات کی ہوتی ہے، کوئی تاریخ کی ہوتی ہے، کوئی افسانے ہوتے ہیں، کوئی ناول ہوتے ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ کتابوں کی وہ ہوتی ہے جنہیں کہا جاتا ہے بایوگرافی یا سوانح عمری۔ یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، کتابیں ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے بایوگرافی یا سوانح عمری۔ تو یہ سوانح ان کی جو ہے وہ لٹریچر میں بڑی اہمیت ہے، وہ اس لیے کہ اس میں جو مشاہیر ہوتے ہیں، جو جن لوگوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں زندگی کے، ان کی جو ہاتھ سے ان کی باتیں چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے مشن راہ ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ نے
اور جو ہے یہ آج ایک بایوگرافی والا جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم سے ہماری بات سن رہے ہیں، تو یہ میں اس لحاظ سے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انفلا کے جو سفر ہے ماشاء اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ جو ہے یہ آج یہ سال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے جو پروجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے قابل فخر ہیں، ان پہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جو میری آنکھوں میں جو اس کی زیادہ قابل فخر بات ہے کہ یہ صرف اپنے ہی پروجیکٹ پاکستان نہیں چلاتے، بلکہ یہ ہے کہ دوسری تنظیموں کی بھی یہ دستگیری کرتے ہیں، اور دوسری تنظیموں کو بھی جو ہے اپنے سماجی تنظیموں کو شانہ بشانہ لے کر چلتے ہیں، تاکہ جو سماج کاری کا کام اور خدمت کرنے کا کام جو ہے یہ اور وسعت کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، جیسا کہ انہوں نے بٹ صاحب نے میری جو ہے وہ بتائی ہے تعارف میں، تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اگر پڑھیں کہ جو سلطنت مغلیہ تھی 350 سال تک جو ہے وہ شان مان سے وہ ہے وہ اوپر چڑھتی گئی، لیکن وہ جب دڑام ہوئی اور جوان پذیر ہوئی، وہ ان یورپین قوموں کے سامنے شکست کھا گئی جن کے پاس جو ہے وہ توپیں تھیں اور بندوقیں تھیں۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی جس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غلام بنا دیا۔ ان کے پاس شپس تھے جن کے ذریعے وہ ہمارا جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ لوٹ کے لیے اور وہ ہم کو پکڑ لے سکتے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو جو بغداد کی عباسی حکومت تھی اس کو لوگ اور انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ وہ تاتاریوں کے تیز رفتار گھوڑوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں 825 سال پہلے، جسے سکندر مقدونی ہے، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس وقت یہ ہندوستان اتنا ترقی یافتہ تھا، لیکن اس کے تیز رفتار گھوڑوں کے سامنے اور تیز تیروں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ تو میں جو بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کے پاس بٹ صاحب قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ تو آپ بچیاں جو ہیں جو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو انفلا والے علم ہی نہیں ہنر اور فن بھی دے رہے، تو یہ فن ہی جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کا جو ہے یہ ہتھیار ہے۔ اور میں چاہوں گا، جیسا کہ بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی بات کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ جو ہے کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ میں چاہتا ہوں کہ جس سلائی مشین پہ آپ سلائی کرتی ہیں اس مشین کو بھی آپ جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں۔ جس کیلکولیٹر کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر آپ حساب کرتے ہیں اس کو بھی آپ بنائیں، تو یہ ہے ٹیکنالوجی۔ تو میرا یہی پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے کہ آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ عالم دنیا میں وہ جو ہے وہ قائم جائے۔ علیشہ تو بس تو چلے گی، تھینک یو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک آج نا عالیہ بی بی یہ وہ طالبات ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کو
उसी खड़े था अनिला आंसर वेलकम मसूद सर तो सर की हमने तो लिया अफसान नूर वेलकम सर असल में बातों में वक्त गुजर गया मैडम साहब ने स्पेशली आपके लिए मकई की रोटी साग तमाम थैंक यू बहुत शुक्रिया आपने अपनी मुसीबत नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल